14 बाब और उसकी 27वीं आयत, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है इस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ये आज की मुकर्रर करदा आयत है कलाम खुदा में से, और फोकस है ख़वातीन। आज मिलके सीखेंगे। एक और हवाला आपके सामने ज़रूर तिलावत करूँगी कलाम खुदा में से, खुदा के पाक मुक़द्दस बरहक ज़िंदा कलाम में से। तिलावत कलाम खुदावंदी, अमाल का मुक़द्दस सहीफ़ा और उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत मुबारका मैं तिलावत करूँगी। खुदा के पाक मुक़द्दस और बरहक कलाम में यूँ लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूँगा और वो नबूवत करेंगी। ये खुदा का पाक मुक़द्दस और बरहक कलाम है। इसका पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम खुदा का शुक्र करते और उसकी तमजीद और उसकी तारीफ़ करते हैं। वर्शिप आपने सुनी, ईमान का इजहार देखा, बच्चों में भी, डिसेबल बच्चों में भी, जवानों में भी, हालेलुया बैंड में भी, सारी खुदा की तमजीद और तारीफ़ की बातें। यकीनन जो बातें गीतों में बयान की गई वो सारी हमारे ईमान से मुताल्लिक हैं। वो बड़े बड़े काम करता है, ये सब जानते हैं क्रिश्चियन, जो चर्च के अंदर हैं, जो ईमान के अंदर हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमें तो खुदा से सब कुछ लेना है। वो पानियों पे चलता है, वो अंधों की आंखें खोलता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। एवरी इम्पॉसिबल थिंग इज़ पॉसिबल विद लॉर्ड, ऐसे ही है। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी उसने हमें दी है ना। अनफॉर्चुनेट है कि हम खुदा से मांगना 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 चाहते हैं। सबीता डेविडसन, डॉक्टर, सर्जन, गोल्ड मेडलिस्ट, एक वादा उसने किया खुदा से कि मैं तुझे अपनी ज़िंदगी दूंगी, और फिर भूल गई करके। और फिर आपने उसके मुंह से सुना, हम तो इकरार भी नहीं करते ना, मुंह से सुना कि जब वो खुदा की राहों से उस वादे को भूल गई तो फिर टेरिबल तरीके से टेरिबल टेस्ट में पड़ी। लेकिन शुक्र है कि इसी दुनिया में उसको याद आ गया कि एक वादा मैंने खुदा से किया था, और उसके हस्बैंड ने इसकी ताबेदारी करते हुए वो काम शुरू कर दिया। बहुत से तो ऐसे ही हैं, मर जाते हैं, याद नहीं आता कि हमने कुछ वादे किए हैं खुदा से। और मेरे बारे में बता रहे हैं, मैं तो खुदा से प्यार करने वाली एक आम सी खातून हूँ, लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि जिसने अपने कलाम को, अपने बेटे को, अपने रूह हक को मुझे बख्शा। मैं अंधेरों में थी, उसने मुझे भी रोशनी में निकाला। आप में से ज़्यादातर को शायद पता ही होगा कि मेरा ताल्लुक़ क्रिश्चियन फैमिली से नहीं था, मैं दूसरे ख़ानदान से आई, और खुदा ने रहम करके मेरी भी आंखों को खोला। और जो काम मैं करती हूँ, अभी नेशनल न्यूज़ ड्रामा वाले भी पूछ रहे थे, वो कोई मैं अलग से नहीं काम कर रही। मुझे बेशुमार अलकाबात भी दिए गए, बेशुमार इनाम, वो टाइटल्स भी दिए गए। बहुत ज़्यादा मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे मेरे कामों की वजह से क्रेडिट भी दिया है, अवार्ड भी दिया है। लेकिन आज मैं ये सिखाना चाहूँगी कि ये क्यों अगर ये मेरी ज़ात के साथ पॉसिबल है तो क्यों नहीं सारी क्रिश्चियन औरतों के साथ। बाइबल मुकद्दस औरत को बहुत बाख्तियार बनाती है। यहाँ थोड़ा सा मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी सबीता की भी। उन्होंने कहा कि मर्द जो है वो हाकम है, सरताज है। मेरा इससे इनकार नहीं है,
وہ حاکم اور سرتاج ہے خاندان میں میاں بیوی کے طور پہ، لیکن چرچ کے اندر یا ایز اے ایماندار مرد اور عورت کا ایکول درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسی لیے یہ آیت بھی پڑھی کہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر روح کو ڈھیلوں گا، وہ سب نبوت کریں گے۔ پھر پہلا پطرس 2 باب میں تھوڑا سا ذہن کو کلیئر کر کے پھر میں عورت کی طرف آؤں گی، کیونکہ بیسک کنسیپٹ خاندان کا سربراہ، خاندان کا حاکم بالکل آدمی ہے، وہ خاندانی بات ہے، میاں بیوی کی بات ہے، لیکن چرچ کے اندر مرد اور عورت کو ایکول سٹیٹس دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب خدا نے پیدا کیا، پہلا پیدائش کا پہلا باب اور اس کی 26، 27، 28، 29ویں آیت، کہ نر و ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور ان کو کہا پھلو بڑھو زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ ایکول سٹیٹس، ایکول ریسپانسبلٹیز، ایکول پاورز، ایکول اتھارٹیز، ایوری تھنگ ایکول۔ اور ہم شکر کریں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس کلام کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ابھی میں کچھ چیزیں سکھاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس قدر باعث برکت ہے، کس قدر باعث برکت ہے۔ لیکن تھوڑی سی چیزیں پہلے جو کنفیوژن جو ہے وہ دور کرنی، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 36 ورس ٹو آنورڈ کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے، اس آیت کو بہت استعمال کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی بہت استعمال کیا گیا۔ میں شکر کرتی ہوں کہ جب میں غیر قوم سے آئی، مجھے خدا کی پہچان ملی، تو میں نے 1 مہینے کے اندر پوری بائبل پڑھ لی تھی، 1 مہینے کے اندر، اور پھر پڑھ تو لی میں نے لیکن اس کو سمجھنا بھی تھا۔ تو پھر میں نے، جو میرے ہسبینڈ کے چچا تھے، انہیں کہا کہ کوئی مدرسہ بتا دے جہاں میں جا کر ایڈمیشن لوں اور میں بائبل کو سیکھ سکوں۔ 3 ماہ کے بعد چرچ آف پاکستان میں پہلی خاتون تھی جس کو سیمنری کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ چرچ آف پاکستان عورتوں کو سیمنری کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، بشپ رڈون ہوتے تھے، تو انہوں نے میرا 3 گھنٹے کا انٹرویو کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل سے کلاسز جوائن کر سکتی ہیں۔ تو جب میں نے جوائن کیا، اور یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا، اس وقت میری ایک بیٹی تھی جو کہ 1.5 سال کی تھی، اور اس کے بعد میرا جب سیکنڈ بیبی ہونے والا ہوا تو پرنسپل صاحب کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا اسی لیے تو عورتوں کو ہم ایڈمیشن نہیں دیتے، اب آپ میٹرنٹی لیو لیں گی، اب 3 ماہ چھٹی پہ چلی جائیں گی، سارا ڈسپلن خراب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر پروفیسر پرویز سلطان صاحب پرنسپل تھے اس وقت ہماری سیمنری میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ میرا شوق ہے خدا کو جاننا، خدا کی، میں تو چرچ سے واقف نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کیا منسٹری ہوتی ہے، کیا ورشپ ہوتی ہے، کیا خدمت ہوتی ہے، مجھے تو یہ چیزیں، مجھے تو صرف ایک شوق تھا بائبل کو گہرائی سے جاننا۔ تو جب میرا بیٹا پیدا ہونا تھا، سیکنڈ میرا چائلڈ تھا، میں سارا دن کلاس میں تھی 2 بجے تک، اس کے بعد شام کو میں لیبر پین میں گئی اور اگلے دن میں صبح کلاس میں تھی۔ میں نے ایک چھٹی نہیں کی تھی اپنے بچے کی پیدائش پہ، کیونکہ مجھے شوق تھا خدا کو جاننے کا، میری کمٹمنٹ تھی خدا کے ساتھ، مجھ پر رحم ہوا تھا، مجھے اندھیروں سے نکالا گیا تھا، یہ میرے خدا کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ جو سبیتا کہہ رہی ہے نا کہ انڈیویجول آپ نے تعلق قائم کرنا ہے، اور سیمنری کے دوران 2 بچے میں نے پیدا کیے ہیں کیونکہ مجھے خاندان بھی کمپلیٹ کرنا تھا، اور میں نے ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لی تھی 4 سالوں میں۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں چرچ کے اندر عورت بیچاری بن گئی ہے نا، عورت بیچاری نہیں ہے، بائبل نے عورت کو بیچارہ نہیں پیدا کیا، بائبل نے عورت کو بااختیار بنایا ہے۔
آپ کو نہیں کہا گیا کہ آپ کی عقل آدھی ہے، آپ کی گواہی آدھی ہے، آپ کو پورے طور پر اتھارٹی دی گئی ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ جب عورت کلام میں، اپنے اختیار میں مضبوط نہیں ہے تو پھر گھرانہ مضبوط نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو 4 سنڈے سکول بھیجتی تھی۔ صبح 7 بجے جاتے تھے پہلے سنڈے سکول، پھر 9 بجے جاتے تھے، پھر 11 بجے جاتے تھے، پھر شام کو 4 بجے جاتے تھے۔ یہ ماں نے، ایک عورت نے فیصلے کرنے ہیں کہ اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے اس نے۔ میں چمن میں گئی، وہاں ایک پادری صاحب تھے، مجھے انہوں نے بلایا میسج کے لیے، تو انہوں نے کلیسیا کو بتایا، مجھے اس بات کا یاد بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو پوچھا، سجل، وہ ابھی تو خود میریڈ ہے اور ایک بچے کی ماں ہے، تو کہتے ہیں اس سجل کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بائبل پڑھی ہے؟ تو میری بیٹی سجل نے کہا کہ میں نے بائبل نہیں پڑھی۔ تو میں نے اسے ٹھا تھپڑ لگایا۔ تو کہتے ہیں میرے لیے یہ ایک عجیب بات تھی کہ ایک ماں بائبل نہ پڑھنے پہ بچے کو مارے۔ ہم اور باتوں پہ بہت مارتے بچوں کو، کپڑے نہیں دھوئے، کھانا نہیں بنایا، صفائی نہیں کی، ماں کا حکم نہیں مانا، ٹھا 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 لگتے ہیں نا تھپڑ بچوں کو۔ کتنی دفعہ ہم اس بات پہ بچوں کو ڈسپلن کرتے ہیں کہ آپ نے بائبل نہیں پڑھی۔ ایک چرچ نے اناؤنس کیا کہ جو بچے پورے سال چرچ میں آئیں گے، کوئی سنڈے چھٹی نہیں کریں گے، ان کو شائننگ سٹار کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ فیصلہ کس نے کرنا تھا کہ میرے بچوں نے یہ ایوارڈ لینا ہے؟ میرے 2 بچے اس وقت لاہور میں تھے، ایک سنڈے ان کا مس ہو رہا تھا، وہ مس کر دیتے تو ایک سنڈے ان کا مس ہو جانا تھا۔ 2 بچے ادھر تھے، 2 لاہور میں تھے۔ فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ ماں نے۔ یقیناً باپ ظاہر ساتھ ہوتا ہے، لیکن گھر میں بچوں کا کلوز جو رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے لیے اس وقت بہت مشکل تھی، جب سیمنری ہم کر رہے تھے، ہمیں صرف 1300 روپے ملتے تھے۔ 1300 میرے ہسبینڈ کو ملتے تھے، 1300 مجھے ملتے تھے، اور 4 بچے پالنا 1300 میں کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن فیصلے ہم نے کیے تھے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو بائی ایئر بلوایا اور میرے 4 بچوں نے شائننگ سٹار کا ایوارڈ لیا تھا۔ فیصلے ماں نے کرنے ہیں۔ میں عورتوں سے کہتی ہوں کہ صبح ہسبینڈ کو ناشتہ تو بنا کے دینا، ایشین کلچر ہے ہمارا، پراٹھا بنا کے دینا، چائے بنا کے دینی ہے۔ تو میں کہتی ہوتی ہوں پراٹھا اور چائے جب دیتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہسبینڈ کو، بیٹے کو، بیٹیاں تو پھر سن لیتی ہیں، بیٹوں کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے، تو جب آپ ناشتہ دیتی ہیں ساتھ بائبل پکڑائیں کہ ناشتہ اس وقت کریں گے جب آپ بائبل پڑھیں گے۔ لیکن تبھی آپ بائبل اپنے ہسبینڈ کو یا بچوں کو پکڑا سکتے جب آپ نے خود پڑھی ہوئی ہوگی۔ میری والدہ 65 سال کی تھی جب خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا، وہ خدا کو پہچان پائی، اور جس دن ان کا بپتسمہ ہوا اسی دن شام کو انہیں ایسے گھر جانا تھا جہاں میرے والد ایماندار نہیں تھے اور میرا بھائی ایماندار نہیں تھا۔ ہم نے اخبار لپیٹ کے دیا انہیں، ہم نے کہا آپ جیسے دعا کرتے ہیں اسی طرح اسی مصلے پہ بیٹھ کے بائبل مقدس کو پڑھا کریں۔ 65 سال، ادھر کون ہے 65 سال کا؟ ایک خاتون نے ہاتھ اٹھایا، 2 نے اٹھا لیا، کچھ بھائی بھی ہوں گے شاید 65 سال کے۔ 65 سال کی عمر میں جہاں نہ چرچ تھا اور نہ کوئی پادری تھا، نہ کوئی کرسچن تھا، شی واز آل الون بلیور۔ 1 سال میں 3 بار انہوں نے بائبل پڑھ لی۔ کام زندگیوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی مجھے آپ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوری بائبل پڑھی ہوئی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اب یہ چند ہاتھ اٹھ رہے ہیں، چند ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ یہ خدا کا کلام پاک، پوتر، برحق، دنیا کی اور کوئی طاقت کلیم نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس خدا کا کلام ہے۔
حاکم کائنات کا کلام ہے. یہ صرف میرے اور آپ کے پاس ہے یہ کلام، سچا اور برحق. اس کو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک پڑھنا میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کو پڑھانا میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے. کہ یہ کلام اندر ہوگا، ہڈیوں کی توانائی اور گودا بنے گا تو بڑے بڑے کام ہوں گے. پھر خدا کا روح بھی آپ کے اندر سکونت کرے گا، یسوع مسیح بھی آپ کے اندر آئے گا. میری ویسے ہڈیوں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کلام کو اول درجہ دیجیے. لوگ بڑی قیمت ادا کرتے ہیں. ادھر ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بتاؤں، میں نے ابھی بائبل کی طرف آنا ہے. کرسچن ماں کون سی ماں ہے؟ جس کے پاس پورا مکاشفہ خدا کا موجود ہے. تو مشہور کس ماں کو ہونا چاہیے؟ تو کیوں نہیں بطور ماں، بطور عورت. یہودی ماں 12 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو پہلی 5 کتابیں زبانی یاد کروا دیتی ہے. مسلمان ماں پیدا ہوتے ہی آپ سب نے دیکھا دوپٹے لیے ہوں گے، ٹوپیاں پہنی ہوں گی، ہاتھوں میں پارے پکڑے ہوں گے، کہاں جا رہے ہوتے ہیں. اور ہر گھر میں ان کو سکھانے کے لیے قاری آئے گا یا عورت آئے گی یا مولوی آئے گا. ہمارے گھروں میں ایک دن سنڈے اسکول ماں کو بچے بھیجنا، بچے اٹھتے نہیں ہیں. فیصلے آپ نے کرنے ہیں کہ بچوں نے اٹھنا یا بچوں نے کرنا فیصلہ کہ ہم نے اٹھنا یا نہیں کرنا؟ فیصلے والدین نے کرنے ہیں، ماں نے کرنے ہیں. خدا را بیدار ہو جائیں. یہ اگنائٹ پاکستان، سٹارز آف ڈیوڈ، آج کی ساری ایفرٹ، آپ بیدار ہوں گے. آپ ایک دن کے لیے جوش سے نہیں بھرنا کہ آج سسٹر سبیتا آئی ہوئی ہیں اور سارے انتظامات انہوں نے کروائے ہیں. نو، ہمیں وہ مائیں بننا ہے جو خدا کے کلام کی گواہی قوموں، قبیلوں اور امتوں میں دے. اور بائبل مقدس اس کے بارے میں بہت اچھے سے سکھاتی. میں نے کہا ہم شکر کریں کہ ہم خدا کی ذات کو جانتے ہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں، عورت کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. فیمیل، بنگالی میں، ہندی میں، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں، سورانی میں، کردش میں عورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور عربک میں جو عورت کا لفظ ہے نا، اس کی جو روٹس ہیں اوارا، اس کا مطلب ہے آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے، میں عربی میں بتا رہی ہوں. انافیکٹو، نیوڈیٹی، نیکڈنس، ویک، امپرفیکٹ، یعنی ننگی، بد کردار، کمزور، بے حیا. اور عبرانی میں عورت کا مطلب کیا ہے؟ ایش اور عیشا، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ایو کہا گیا جس سے زندگی بہتی ہے. آپ شکر کریں کہ آپ کو خدا نے مرد کے ساتھ ایکولی درجہ دیا. پھر ایو کا نام دیا گیا جس سے زندگی جنم لیتی ہے، جس سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ جتنا بھی شکر کریں خدا کی ذات کا، اس کے کلام کا، اس کے بیٹے کا، اسے روح حق کا، کہ ہمارے درجات بہت بلند ہیں. وہ جو کرنتھیوں میں کہا گیا تھا نا کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے، پتہ ہے وہ کیوں کہا گیا تھا؟ مجھے بھی جب میں سیمنری میں تھی تو مجھے 3rd ایئر میں جب تھیسس لکھنا ہوتا ہے تو پرنسپل صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ یہی آیت مجھے سنائی، اور مجھے کہتے کیا کریں گی غزالہ آپ؟
اب مجھے تو سمجھ بھی نہیں تھی چیزوں کی، لیکن مجھے کلام کی ضرور سمجھ تھی. تو میں نے جو پھر اپنا تھیسس چنا تھا وہ تھا کہ عورت کا مقام اور رتبہ اسلام میں اور بائبل میں. یہ میرا تھیسس تھا، اور میں شکر کرتی ہوں کہ عورت مجھے بلندیوں پر ہی نظر آئی، عورت مجھے نبیہ بھی نظر آئی، عورت مجھے فوجی جرنیل بھی نظر آئی، عورت مجھے ہر روپ کے اندر بائبل مقدس نے عورت کے مقام کو بلند اور اتم کیا. اور یہ جو حوالہ دیا گیا تھا اس کا مقصد تھوڑی سی تھیولوجیکل چیزیں کر کے پھر میں آگے عورت کے کردار پر آؤں گی. کرنتھس میں وہاں گئی ہوں، اس علاقے کو بھی دیکھ کر آئی ہوں. کرنتھس میں جب مسیحت نئی پھیل رہی تھی تو اس وقت وہاں پر جو پروسٹیٹیوشن ہے، آپ کو تمر کا واقعہ یاد ہوگا کہ پروسٹیٹیوشن ایک مقدس غیر قوم کے اندر ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا. آج ہمیں پتہ ہے کہ ہم طوائف یا زناکاری اس کو بہت حقارت سے دیکھتے ہیں نا، اندر حقارت اٹھتی ہے، نفرت اٹھتی ہے کہ گناہ ہے، لیکن وہاں پر اس کو ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا. اور کرنتھس کے اندر یہ حال تھا کہ عورتیں مندر کے اندر تو تھی، لوگ آتے تھے اور اپنا عورت کو اٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے، تو وہ سمجھتے تھے ہم نے کوئی مقدس کام کیا ہے ان کے عقائد کے مطابق، ناٹ اکارڈنگ ٹو بائبل، ان کے عقائد کے مطابق. تو وہاں پر جب کلیسیا نے جنم لیا تھا تو وہاں پر پولس رسول نے اس وجہ سے عورت کو کہا تھا کہ کلیسیا میں وہ ذرا دھیما مقام رکھے. یہ نہ ہو کہ غیر اقوام سے لوگ آئیں اور وہ سمجھیں کہ یہاں بھی عورت اسی کام کے لیے ہے. آج بھی میں کراچی میں ہوتی ہوں تو کراچی میں تو دوپٹہ نہ بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. گونز ہیں خاص طور پہ جس علاقے میں ہم ہیں. لیکن اگر مجھے افغانستان میں جانا ہے یا مجھے اپنے ہی علاقے میں واپس جانا نا، ملتان میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے، تو وہاں بہت پردہ ہے. تو وہاں میں جاتی ہوں تو میں بڑی چادر لے کر جاتی ہوں، کیونکہ کلچر کا احترام کرنا کیا بائبل سکھاتی ہے. کہ وہاں پر جب ہم افغانستان میں بھی 2 بار گئے 2005 میں، تو وہاں تو بالکل آنکھیں بھی نہیں آپ کی الاؤڈ تھی اس وقت. آپ کو معاشرتی اقدار کا احترام کرنا بائبل سکھاتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر پولس رسول نے کہا تھا کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے. ایک چیز اور بتا دوں، اگر پولس رسول کا یہ کام ہوتا تو فلپیوں 4 باب، فلپیوں کا مقدس صحیفہ اس کا 4 باب اور اس کی 2-3 آیتیں مبارکہ ضرور سنیے. میں یودیا کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور سنتخے کو بھی کہ وہ خداوند میں یک دل رہیں. یودیا اور سنتخے یہ دونوں خواتین ہیں. میں یودیا کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور سنتخے کو بھی کہ وہ خداوند میں یک دل رہیں. اور اے سچے ہم خدمت، تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جان فشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں. یہ پولس رسول فرما رہے ہیں کہ یودیا اور سنتخے کی کیا کرو؟ مدد کرو. کیوں مدد کرو؟ کہ ان عورتوں نے میرے ساتھ اور میرے باقی ہم خدمتوں کے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں سخت محنت کی، جان فشانی کی، اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں. اگر تو خوشخبری پھیلائیں گے تو نام کتاب حیات میں لکھے جائیں گے. اور پولس رسول یہاں انکریج کر رہے ہیں عورتوں کی اس خدمت کو اور ان کے درجات کو بیان کر رہے ہیں. آگے آ جائیں. رومیو 16واں باب، پہلی آیت میں فرماتے ہیں رسول، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے بلکہ میری بھی.
پرسکلا اور اکولا سے بھی میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہے۔ انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کی شکر گزار ہیں۔ شروع میں فیبے کی بات کی جا رہی ہے۔ فیبے کون ہے؟ کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے۔ پاسٹر یونس کون ہے یہاں پر؟ آپ کی کلیسیا کے خادم ہے، اور یہ کون ہے؟ خادمہ ہے۔ اس کی کیا کہہ رہے ہیں پولس رسول؟ سفارش کرتا ہوں کہ اسے خداوند میں قبول کرو، جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی۔ مدد کیا کرتی تھی وہ پولس رسول کی؟ ان کے کپڑے دھوتی تھی، ان کے گھر میں جھاڑو پھیرتی تھی، ان کا کھانا بناتی تھی، خدمت میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی تھی۔ پھر پرسکلا اور اکولا جو کہ میاں بیوی ہیں، جیسے سبیتا اور ڈاکٹر انان آج دونوں موجود ہیں میاں بیوی، جیسے میں اور میرے ہسبینڈ ہیں، 6 بار ان کا ذکر ہے، اور 4 بار پہلے عورت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس باب میں 9 عورتوں کا ذکر ہے جو خدمت میں مشغول تھی۔ آگے آ جائیں، تھوڑا سا اس سے اور چلے جاتے ہیں، متی کی انجیل مقدسہ میں آ جائیں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ایک اور، متی کی انجیل میں جانے سے پہلے مکاشفہ میں آ جائیں، تھوڑا سا اور ذہن آپ لوگوں کا کھل جائے، خاص طور پہ خواتین کا۔ اس کی 6 آیت مبارکہ، بلکہ پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ سے میں تلاوت کلام خداوندی کروں گی۔ مکاشفہ کا مقدس صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت مبارکہ۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جھوٹے والوں میں پہلا اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے۔ کون ہم سے محبت رکھتا ہے؟ یسوع، جو ہم سے محبت رکھتا ہے، اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ کس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے خلاصی بخشی؟ یسوع نے۔ صرف مردوں کو بخشی ہے یا عورتوں کو بھی بخشی ہے؟ سب کو بخشی ہے نا، سب سے وہ پیار کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اس نے ہمیں اپنے خون سے کیا کیا ہے؟ پاک اور صاف کیا ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی اور کاہن بھی بنا دیا۔ کرسچنز کے اندر میں نے یہ دیکھا، جب بادشاہی کی بات ہوتی ہے نا تو جھٹ اڑ کے ہمارے دماغ نا آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ جو بادشاہی اور کہانت ہم نے کرنی ہے، یہ زمین پہ کرنی ہے، کیونکہ اوپر تو سب کچھ فرشتوں کی طرح ہم نے ہونا ہے، وہاں پرفیکٹ آرڈر ہونا ہے نا ہر چیز کا۔ وہاں تو ہم نے کسی کے ساتھ کہانت نہیں کرنی، وہاں کہیں کسی کے اوپر بادشاہی نہیں کرنی، وہاں تو ہم سب نے فرشتوں کی مانند ہونا اور قدوس 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 خدا کو مبارک کہتے رہنا۔ یہ جو بادشاہی اور کہانت ہے یہ زمین پر کرنی ہے۔ کاہن کا ایک ہی کام ہے، وہ کام ہے خدا اور انسان کے درمیان جو تعلق پیدا کرتا ہے، وہ کاہن کہلاتا ہے۔ اس نے ہمیں ایک بادشاہی دی اور ہمیں کیا کیا؟ کاہن بنا دیا۔ یہ بھائیوں کو بھی تھوڑا سا اور پادریوں کو بھی، جو خاص طور پہ پادری صاحبان خود تو چلے جاتے ہیں ہر جگہ پہ خدمت کے لیے، بیوی کو کیوں نہیں ساتھ لے کے جاتے؟ ابھی میرے ساتھ، ابھی میں نے ہندوؤں کے بیچ میں بھی خدمت شروع کی ہے، تو خدا کا شکر ہے کہ 3 ہندوؤں کو بھی بیپٹائز کیا، دوسروں کو تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو میرے ساتھ ساتھی وہ جڑی ہے، جو وہاں سے آئی، اس نے خدا کو قبول کیا، جب وہ آتی ہے، شروع میں آتی تھی تو مریم، آپ تو جانتی ہیں، تو اکیلی آتی تھی، بچے نہیں لاتی تھی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ جدھر بھی جاتے ہو اکیلی چلی جاتی ہو، بچے ساتھ لے کر آیا کرو۔ ہسبینڈ ابھی اس کا نہیں آ رہا، لیکن اب اس نے بچوں کو لانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس کا ہسبینڈ بھی ہندو بیک گراؤنڈ سے ہے، تو وہ ابھی مضبوط ایماندار نہیں ہے، بپتسمہ لے لیا لیکن ابھی مضبوط نہیں ہوا۔
تو بات یہ ہے کہ پادری صاحبان کو یہ فیصلے کرنے ہیں کہ جہاں وہ کھڑے ہیں ان کی مسجد ساتھ کھڑی ہو. وہ اکیلے نہیں کاہن، اس کی بیوی کی بھی وہی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے کلام کی خدمت. ہمیں کہا گیا جاؤ جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ. دنیا میں اس وقت 8 ارب کی آبادی ہو چکی ہے اور صرف 2.25 ارب کرسچن ہیں. 5 ارب کے قریب لوگ ابھی ہیں جو کرسچن نہیں ہوئے. ابھی تو ہم اپنوں کو ہی مضبوط کر رہے ہیں، اپنوں کو ہی بیدار کر رہے ہیں. ذمہ داری ہماری قوموں، قبیلوں اور امتوں تک. اور وہ جو بات میں نے کہی کہ کاہن اور کیا کیا، ایک بادشاہی دی. یہ میں جو خود سے نہیں کہہ رہی کہ یہ بادشاہی اور کہانت کہاں کرنی ہے. مکاشفہ کا ہی 5واں باب، اس کی 9ویں 10ویں آیت مبارکہ تلاوت کر دوں گی آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ چلے. مکاشفہ 5واں باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت مبارکہ. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. کہاں کرنی ہے کہانت اور بادشاہی؟ زمین پر کرنی ہے. زمین پر کریں گے تو درجات بلند ہوں گے اور آسمان پر اس کے سامنے اس کے تخت کے آگے کھڑے ہوں گے. آپ کچھ بھی ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، آپ سرجن ہوں، آپ گورنمنٹ آفیسر ہوں. پادری یونس گورنمنٹ آفیسر ہیں لیکن خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں. فیصلے ہم نے کرنے ہیں. آیت مبارکہ، عورتوں نے پیچھے پیچھے جا کر قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی. عورتیں جرت، دلیری، یہ ایماندار بپتسمے نہیں لیے ہوئے تھے. ان عورتوں نے کیا بپتسمے نہیں لیے ہوئے تھے. آپ سب بپتسمہ یافتہ بھی ہیں، لیکن یہ عورتیں خدا کی ذات کو، اس کے بیٹے کو پہچان چکی تھیں. جا کر پیچھے جا کر دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کو کس طرح رکھا گیا. گواہ موجود ہیں اور ہم شکر کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر عورت کی گواہی مکمل ہے، آدھی گواہی نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر عورت کی گواہی مکمل ہے. وہاں پر یہ ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، عورت گواہی نہیں دے سکتی. ہم شکر کرتے ہیں جس ذات اقدس نے ہمیں اپنے خون سے پاک کیا، اس نے ہمیں کامل ٹھہرایا ہے. پھر کچھ حوالہ جات میں ضرور چاہوں گی کہ آپ تلاوت کریں تاکہ آپ کو ذمہ داری کا پتہ چلے. متی کی انجیل مقدسہ اور اس کا 28واں باب، پہلی آیت مبارکہ سے تلاوت کلام خداوندی. اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں. اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. اور آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اس کو دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے. اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی. اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام. انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. یسوع کی قبر پر پہنچنے والی خواتین تھیں، مرد نہیں تھے. چاروں اناجیل میں آپ کو یہ بیان ملے گا. مرکز کی انجیل 16واں باب پڑھ لیں. صبح سویرے وہ قبر پر پہنچتی ہے اور ان کا ایک ہی سوال ہے کہ ہمارے لیے قبر پر سے پتھر کون لڑکائے گا. ان کا اور کوئی سوال نہیں ہے. اور
آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی میں لوگوں نے بہت سے معجزات دیکھے، اس کی قدرت کو دیکھا، اس کے اختیار کو دیکھا، اندھوں کی آنکھیں کھلی، لنگڑے چلے، مردے زندہ کیے گئے، لیکن جب اس کو مصلوب کیا گیا تو لوگ سمجھے ڈراپ سین ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ کلیسیا کا وجود تب ہوا ہے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تب لوگوں کا ایمان واپس پلٹا ہے، اور اس جی اٹھے مسیحا کی پہلی گواہ عورتیں ہیں، پہلا دیدار کرنے والی عورت ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا عورتوں کو؟ وہ یہاں نہیں ہے، جاؤ جا کر دنیا کو بتا دو کہ مسیحا جی اٹھا ہے۔ آسمان کے فرشتوں نے عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ گھروں کو جاؤ، پراٹھے پکاؤ، چائے بناؤ، انڈا فرائی کرو، ہسبینڈز کو دو، بچوں کو سکول بھیجنا ہے، پہلے سکول بھیج لو، پھر ٹائم ملے تو جا کے بتا دینا مسیح کے بارے میں۔ فرشتے نے کہا جاؤ جا کر دنیا کو بتا دو کہ مسیحا جی اٹھا ہے۔ لکھا ہے وہ دوڑی، بے دل نہیں ہوئی چلو پہلے چائے پی لیں، صبح سے چائے نہیں پی، بھوک مجھے بھی لگی ہوئی ہے، سب کو لگی ہوئی ہوگی، نیچرل ہے، لیکن ان خواتین نے کیا کیا؟ لکھا وہ دوڑی اور جلد جا کر، اور راستے میں کون مل گیا؟ پاک یسوع مل گیا۔ جی اٹھے مسیحا کو پہلا سجدہ کرنے والی خواتین ہے، جی اٹھے مسیحا کا پہلا دیدار کرنے والی خواتین ہے، اور مسیحا نے بھی کہا جلد جا کر بھائیوں کو بتا دو کہ مسیح جی اٹھا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں آسمان کے فرشتوں کا حکم مانوں یا میں چرچ کے سیٹ اپ کا حکم مانوں؟ میں پاک یسوع کا حکم مانوں یا میں چرچ کے سیٹ اپ کا حکم مانوں؟ لوکا 16:16 میں لکھا ہے کہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک تھے، اس کے بعد صرف خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے، اور خوشخبری کیا ہے؟ یسوع مسیح، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور جب آپ نے یسوع کی بابت بتانا ہے تو کیا آپ آدم اور حوا کا ذکر کیے بغیر یسوع پہ آ جائیں گے؟ کیا آپ نبیوں کے صحائف کا ذکر کیے بغیر یسوع پہ آ جائیں گے؟ یو ہیو ٹو اسٹارٹ رائٹ فرام دا بگننگ۔ مکاشفہ سے خدا کا کلام کا آغاز ہوگا، اس پوری کہانی کو آپ کو دنیا کو بتانا پڑے گا۔ تو میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ مجھے بھی کہا جاتا ہے، میں رجسٹرڈ پاسٹر ہوں، مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ یہاں بڑی تگ و دو کر کے ہر چیز کو منوانا پڑتا ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اس کو شکر ہے کہ آپ کو مبارک کہا گیا، آپ کے ساتھ خدا کے فرشتے کلام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ خدا خود کلام کرتا ہے، خدا کا پاک روح آپ کو مسا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بندے اور بندیوں پر اپنے روح کو انڈیلوں گا، اور میرے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ ہمیں خدا نبوت کے درجات پر فائز کرتا ہے، ہم کیسے خاموش ہو جائیں؟ پھر اگر آپ مرکز کی انجیل دیکھیں، لکھا ہے کہ عورتیں واپس آئیں۔ یوحنا کی انجیل میں سے کچھ تلاوت کر دیتی ہوں، بہت کچھ ہے۔ یوحنا کی انجیل مقدسہ اس کا 20واں باب، مرکز میں بھی ہے لیکن میں یہاں سے تلاوت کروں گے۔ لکھا ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلین ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون، پطرس اور دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا اور اس نے جھک کر نظر کی اور صوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ صوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا صوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔
اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پندانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت کیوں روتی ہے؟ مرکز کی انجیل میں بھی آپ کو بیان ملے گا کہ شاگرد بھی اٹھے، دوڑے ہیں وہ قبر کے اندر بھی اترے ہیں، اور اتر کے کیا دیکھا؟ رومال دیکھا، سوتی کپڑا دیکھا، پتھر دیکھے، خالی قبر دیکھی، اور واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ لکھا نا، وہ کہاں؟ گھروں کو لوٹ گئے۔ عورتیں 4 نہیں تھی، کئی عورتیں، وہ بھی میں پڑھا دیتی ہوں۔ 4 کے نام یا 5 کے نام لکھے ہوئے، لکھا کئی عورتیں۔ وہ تو نہیں گھروں کو لوٹی، وہ تو گھروں کو نہیں لوٹی۔ پترس بھی لوٹ گیا، دوسرا شاگرد بھی لوٹ گیا، عورتیں نہیں لوٹی، اور شکر کریں کہ وہ نہیں لوٹی، کیونکہ اگر عورتیں اس استقامت کا اظہار نہ کرتی، اس ایمان کا اظہار نہ کرتی، اس مضبوط دل کے ساتھ وہاں نہ کھڑی ہوتی، وہ منتظر رہنے کی عادی نہ ہوتی عورت، تو آج ہم بھی قبروں کی پوجا کر رہے ہوتے، آج ہم بھی رومالوں کو پوج رہے ہوتے، کیونکہ شاگردوں نے آ کے کیا بتانا تھا؟ رومال دیکھا تھا، خالی کفن دیکھا تھا، خالی قبر دیکھی تھی۔ آج ہم بھی مزاروں کے پجاری ہوتے۔ آج اگر مسیحت کی بنیاد پڑی ہے تو عورت کی اس گواہی کی وجہ سے جو خدا کا مکاشفہ اسے ملا، اور پاک یسوع کو نہ صرف پہلا سجدہ عورت نے کیا، بلکہ پاک یسوع کو اے ربی، اے میرے رب کہنے والی بھی پہلی عورت ہی تھی۔ آج کہتی ہے کہ عورت گھروں میں صرف بچے پیدا کرے، بالکل ذمہ داری، میں نے بھی 4 بچے پیدا کیے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بیچارہ کہنا چھوڑ دیں۔ خدا نے آپ کو حکم دیا، فرشتوں نے آپ کو حکم دیا، جاؤ جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کرسچن چرچ کے اندر ہی نہیں ہم نے منادی کرنی، منادی وہ ہے چرچ کے اندر ٹیچنگ ہے، چرچ کے باہر پریچنگ ہے، کیونکہ پریچنگ کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں میں اسے قبول کرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ ٹیچنگ کے نتیجے میں آپ اپنے بچوں کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ کہہ دیں نہیں نہیں ہم یسوع کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دیں گے آپ اپنے بچوں کو یہ اجازت؟ یہ ٹیچنگ ہے ساری، چرچ کے باہر جا کے پریچنگ کرنی ہے۔ عورتوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، عورتوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس خدا کا کلام ہے۔ میری ماں نے جب بائبل پڑھنا شروع کی نا تو میرا بھائی ایماندار نہیں تھا۔ میرے والد کی ڈیتھ کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ میری ماں بائبل پڑھتی ہے۔ اس نے بائبل کو پکڑا، پھاڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ 6 دن میری ماں کو بھوکا رکھا۔ آپ پہ تو یہ ظلم نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی بائبل پھاڑ دے، آپ پہ یہ ظلم تو نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو بائبل پڑھنے سے منع کرے۔ میرے والد کی قبر میرے دوسرے بھائی نے بنائی۔ میرے والد وہاں بہت مشہور تھے، اس علاقے میں بہت خدمت کا کام کرتے تھے، ہی واز مسلم۔ تو جو بڑا بھائی ہے لوگوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا، چھوٹا بھائی ایماندار، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارا باپ تو کرسچن نہیں تھا، یہ کون اس کے مقبرہ بنا کے چلا گیا۔ وہ گیا قبرستان، جا کے ابو کا سارا مقبرہ توڑ دیا، اور وہاں قبرستان سے کھڑے ہو کے مجھے فون کیا کہ میں ابھی آ کے آپ کو قتل کروں گا، اور پھر اپنے پیسوں سے نیا مقبرہ بنایا۔ آپ کو تو یہ سارے چیلنجز کا سامنا نہیں ہے، آپ پہ تو موت کے فتوے جاری نہیں ہوتے ہیں، آپ تو با اختیار ہیں، آپ خوش قسمت ہے کہ پیدا ہوتے ہی مسیح کو جانتے ہیں۔ کتنے سجدے ہم اس زندہ خدا کو کرتے ہیں جس نے اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر اس طرح ظاہر کیا کہ جب ہم گناہگار ہی تھے،
جو اس پر ایمان لایا اس پر اب سزا کا حکم نہیں۔ ہم اس پاک خدا کو جانتے ہیں۔ کاش کہ آپ اس کی محبت کو جان سکیں، کاش آپ اس رحم کو جان سکیں جو آپ لوگوں پہ ہوا ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ وہ اندھیرے نظر آتے ہیں جہاں سے خدا نے ہمیں نکالا۔ ہم تو اس کا قرض بھی ادا نہیں کر سکتے جو اس نے ہم پر رحم کر دیا۔ یہ جو کچھ میں کرتی ہوں مسیح کی محبت میں کرتی ہوں، کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کر دنیا کو بتا دو کہ مسیحا جی اٹھا ہے۔ اس نے مجھ سے آ کے کہنا ہے کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں قید میں تھا، میں پردیسی تھا، میں بیمار تھا۔ اٹھیں، پہلی کمٹمنٹ کریں اس خدا کے کلام کے ساتھ۔ میں مردوں کو بھی کہوں گی، آپ باپ ہیں۔ میرے ہسبینڈ ابھی بھی ہی 65 ناؤ، آپ دیکھتے ہیں ان کی ڈیبیٹس مولویوں کے ساتھ، صبح 4-5 بجے تک بیٹھے بائبل اور تحقیق کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی میں ان سے بار بار پوچھتی ہوں بائبل پڑھی ہے؟ اتنی بائبل پڑھنے کے باوجود میں بطور بیوی ہوتے ہوئے اپنے ہسبینڈ سے بھی پوچھتی ہوں، جوان بچے ہیں، 3 کی شادی کرتی ہوئی ہے، میں بار بار پوچھتی ہوں بائبل پڑھی ہے، دعا کی ہے؟ میں کیسے پوچھ سکتی ہوں جب میں خود پڑھوں گی، دعا کروں گی، خدا کی پاک بارگاہ میں بیٹھوں گی، اس کے ساتھ جڑوں گی، تو کسی دوسرے سے پوچھ سکتی ہوں۔ خدا را آپ پہ بہت بڑا رحم ہوا ہے، آپ کے پاس بہت عظیم خزانہ ہے، اور اس کو اپنے تک نہ محدود رکھیں۔ دنیا منتظر ہے۔ سبیتا اور ڈاکٹر عرفان کو وہ جو جننے کے سے درد لکھا ہے نا، پولس رسول کہتے ہیں میں کس طرح جھپٹ کر کسی کو آگ سے نکال لوں، مجھے جننے کے سے درد لگے ہیں۔ اسی تے اڈی آرام نہ بیٹھ کے گھنٹے 2 گھنٹے ڈرامے تو سارے دیکھنے ہیں، سارے انڈین ڈرامے یاد ہوں گے۔ میں مخالف نہیں ہوں ڈرامے دیکھنے کی، دیکھیں، لیکن جتنا ڈراموں کا ٹائم دیتے اتنا ٹائم خدا کی ذات کو بھی دے دیں، خدا کے کلام کو بھی دے دیں۔ تم سچائی سے واقف ہوگے یا سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اختیار کے مالک ہم ہیں۔